बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दो ख़बरें बड़ी अहम हैं और आज के दिन की हैं। दोनों ख़बरें आपसे, एक तो अमेरिका के सदर जो बाइडन का मामला है कि वो क्या सोचते हैं, किस तरह सोचते हैं, अमेरिका क्या सोच रहा है, अमेरिकन सेनेटर्स क्या सोच रहे हैं, और कि वज़ीर आज़म साहब जो असल कहते हैं कि मैं अड्डे नहीं देने, उसके पीछे बात क्या है। ये कि अमेरिकन सेनेटर है, उनके 2-3 ट्वीट आए हैं ऊपर नीचे, और उसके बाद इनका नाम है लिंडसे ग्राहम, सेनेटर लिंडसे ग्राहम। ये जनूबी कैरोलिना के से इनका ताल्लुक़ है। इनके ट्वीट्स ने भेद खोला है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो कहते हैं मैं अड्डे नहीं देने, इसके पीछे बात क्या है, तो वो आपसे शेयर करेंगे। लेकिन इससे ज़्यादा अहम जो बात शेयर करने वाली है वो है कि अजीब एक पसूड़ी पड़ी हुई है पाकिस्तान में इस वक्त, सहाफ़ती हल्कों में भी, और वो हल्के जो बड़े सियासत में दिलचस्पी लेते हैं, बड़ी गहमा गहमी रखते हैं, हर तरफ पे नज़र, हर ख़बर पर नज़र। ये हमारे एक्सप्रेस में उनका स्लोगन होता था ना। तो कुछ शख्सियात इस तरह की होती हैं, जीरा सब्ज़ी वाला, अच्छा फल वाला, इस तरह के जो हमारे दोस्त अहबाब हैं महल्ले में इस तरह के पाए जाते हैं, जो रेडियो को कान से आज भी लगा के रखते हैं, या कम अज़ कम अब अच्छा मैंने कई इस तरह के जो हमारे वो सादा लॉ किस्म के जो दोस्त अहबाब हैं, बुज़ुर्ग महल्ले वाले, उन्होंने स्मार्टफोन माशाल्लाह रखे हुए हैं अब, और स्मार्टफोन पर वो बैठ रहे हैं। मैं नंगे नंगे रोक के तो वो मेरा आधा घंटा ले लेते हैं। अच्छा है की गल हुई है, की गल हुई। मुझे आज भी याद है वो डस्के वाले इलेक्शन के ऊपर एक सैयद ज़ादी दे नाल की कर रहे हैं सारे, इस तरह करके एक वो हम बुज़ुर्ग थे, वो दुकानदार, वो उन्होंने वो बात की, वो नौशीन गिलानी वाली बात वो जो थी। बहरहाल चलें, तो इस तरह के जो दोस्त अहबाब हैं जो ख़बरों के पीछे रहते हैं और हर वक्त चस्का, उनका चस्का नहीं ख़त्म होता, तो अच्छी बात है, रहना चाहिए। तो आज एक नहीं कई जो अहबाब हैं उन्होंने रब्ता किया, और एक ही गल, और यार ये वो इमरान खान ISI के दफ्तर गया है। हाँ जी बिल्कुल गया है। की खबर है? मैं क्या खबर है, वो एक रूटीन का मैटर है, इस तरह की चीज़। और नहीं तेन पता ही नहीं, तू कला साहब ही बनया फिरना। मैं कहा जी कि बाजवा साहब नहीं इतने है, बाजवा साहब है ना मीटिंग दे। मैं कहा नहीं, कितने ने बाजवा साहब? मैं कहा जी वो उज़्बेकिस्तान गए ना, दौरे देते गए, तो वो वहाँ पर एक ऑफिशियल दौरा था। हाँ ये अब एक बड़ा सियाना आदमी ए गल ए हुण तो पहुँचे है ना। मैं कहती मैं नहीं कितने पहुँचे, तुसी दसो। कहते हैं यार कि बाजवा साहब की गैर मौजूदगी में हो रहा है, तो मतलब है कि फिर बाजवा साहब का इंतज़ार किया गया। मैं कहा सर देखें बात ये है कि ये चीज़ें ना ऐ नहीं होंदा कि वो मेरा चाह पीने दिल करन दिया तो चलो चाह पी आई है। मैं कहा ये स्टेट अफेयर्स हैं, ये इस तरह नहीं होते। ये पहले डेट्स फिक्स होती हैं, वज़ीर आज़म का शेड्यूल होता है, उनसे पूछना पड़ता है जी फ़लाँ, वो टाइम निकालते हैं, हाँ जी ये फ़लाँ दिन ये वाला काम हो सकता है, ये हफ्तों पहले ही चीज़ें तय होती हैं। तो हफ्ते पहले तय होएगा ना वो वाला दौरा। केड़ा दौरा? उज़्बेकिस्तान का। मैं कहा जी फिर डेट चेंज नहीं सी हो सकती। तो अब देखें बात ये है कि ये अब हमारे जो लोग हैं ना, मैं जिस तरह मैंने पिछले भी आपसे बात की, हम बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज़ हो चुके हैं। हमें हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई साजिश भी नज़र आती है, कोई ना कोई तिगड़म नज़र आती है। तो असल में मामला ये है कि ये मुझे तो मैं इस ठीक से मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि डेट्स जानबूझ के क्यों जानबूझ के रखी गई या क्या आगे पीछे हो जाती हैं। कि आर्मी चीफ साहब, आज बेसिकली हुआ ये कि ISPR ने एक प्रेस रिलीज़ जारी किया है जिसमें बताया गया है कि जो आर्मी चीफ़ हैं वो उज़्बेकिस्तान में अपने हम मनसबों से मिल रहे हैं। ये वो जिस तरह की एक ज़ाब्ते की प्रेस रिलीज़ होती है, इन्फॉर्मेशन पास करना होता है कि जी कि वो पाकिस्तान में नहीं, वहाँ पर वो ये सरकारी मसरूफियात में मगन है, मतलब वो काम उधर मसरूफ़ हैं, ओके ज़िम्मेदारियों में मसरूफ़ हैं। दूसरी प्रेस रिलीज़ जो थी वो ISPR ने नहीं जारी की। अब इसको भी जो है वो ख़ास ऐनक लगा के देखने वाले देख रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह है कि जो ISI है ये वज़ीर आज़म के बराह रास्त मातहत एक इदारा है या महकमा है या एक एजेंसी है, एजेंसी कह लें, एजेंसी है। तो ISPR इसका ज़िम्मेदार नहीं है, इसलिए वो इसकी प्रेस रिलीज़ नहीं जारी करेगा। तो इसकी प्रेस रिलीज़ जो जारी जहाँ से हुई, वज़ीर आज़म हाउस से, वहीं से जारी हुई और ठीक जारी हुई। तो अब इसमें साजिश के ताने बाने तलाश करना, कुछ ख़बरें चल रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और उन ख़बरों की तस्दीक भी हुकूमती हल्कों से भी हो रही है और इधर उधर से भी हो रही है। और जो वो क्या कहते हैं ना, बाखबर जो क्वार्टर्स हैं पाकिस्तान के, वहाँ पर भी ये वाली बातें चल रही हैं, गर्दिश में हैं
کہ یار کہ ایک دڑا ہے پاکستان کی اس حکومت کے اندر جو عمران خان صاحب کو پرولونگ کرانا چاہتا ہے، ان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جناب عمران خان صاحب اپنا ٹینیور پورا کرے اور ہر حال میں پورا کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی مطلب یہ کہ ان کے فیوچرسٹک ہو کے وہ سوچتے ہیں اس طرح کی چیزیں، اور ایک پاکستان میں ایک گروپ ایسا ہے، دڑا ایسا ہے، یا کچھ لوگ اس طرح کے ہیں یوں کہہ لیں، جو کہہ رہے ہیں کہ یار کہ عمران خان صاحب والا جو تجربہ ہے وہ اتنا اچھا نہیں رہا، عمران خان صاحب ڈیلیور نہیں کر سکے، ملک آگے نہیں بڑھ رہا۔ اس طرح کی چیزیں ہیں، اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اتنی آبویس نہیں ہوتی۔ یہ تو اللہ معاف کرے ہم سوچتے ہوئے بات ہی نہیں کرتے، یہ تو صریحاً ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ یہ اس طرح دیکھیں، اس طرح جب تک دستور ہے، جب تک کوئی نظم و نسق چل رہا ہے کسی قانون دستور ضابطے کے تحت، یا تو وہ نا کہ ہر چیز لپیٹ کے ایک سائڈ پہ رکھ دی گئی ہے، جس طرح پرویز مشرف صاحب نے رکھ دی تھی، ضیاء الحق صاحب نے رکھ دی تھی، ختم اے پیاٹا ڈائن تو چلو جاؤ کار۔ پھر تو ایک علیحدہ بات ہے، جب ایک دستور کے نیچے کام چل رہا ہے، مملکت کاروبار مملکت ایک دستور کے مطابق چل رہا ہے، تو پھر اتنا اس طرح نہیں ہو سکتا۔ فار گاڈ سیک یہ بات سمجھیں۔ تو یہ ایک ذمہ داری تھی، ایک میٹنگ تھی، اور یہ تھی جس کو ہم کہتے ہیں نیشنل انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس تھا۔ ستمبر 2020 میں ایک تجویز تھی، اور وہ تجویز کہاں سے آئی تھی؟ وہ ایبٹ آباد کمیشن میں آئی تھی۔ ایبٹ آباد کمیشن میں ہم بری طرح ناکام ہوئے تھے پاکستان کا دفاع کرنے میں، اس میں کوئی میرا خیال ہے کہ کوئی شک والی بات نہیں ہے، اسی لیے وہ کمیشن بنا تھا کہ اسباب جاننے کی کوشش کی تھی۔ تو ایک جو اس میں سفارش کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان میں جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ادارے ہیں ان کی آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہے، تو اس کے لیے ایک کوآرڈینیشن کمیٹی ہونی چاہیے۔ تو اس پاکستان میں جو انٹیلیجنس جتنے بھی ادارے ہیں، آئی بی ہے، ایف آئی، مطلب واٹس ایور جتنے بھی ہیں، وہ ان میں ہماری آئی ایس آئی جو ہے وہ نمبر 1 ہے۔ تو لہٰذا جنرل فیض حمید صاحب کو انہوں نے یہ بھی ٹاسک دے دیا اس کوآرڈینیشن کمیٹی کے، وہ سربراہ ہیں۔ تو اب اس میں جتنی بھی فورسز انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں، وہ آئی بی، حالانکہ آئی بی کا اور جو تھا ہمارے دوسرے جو حساس ادارے ہیں، اور ویسے بھی جو یہ سمجھتے ہیں نا انٹیلیجنس ایجنسیوں کے نیٹ ورک کو سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپس میں ان کا جو مزاج ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ تو آئی بی جو ہے وہ اپنا آپ کو زیادہ مطلب وہ اپنی علیحدہ سے حیثیت بنوانا چاہتی تھی ایک دور تک، اور پاکستان کے جو وزرائے اعظم تھے انہوں نے اسٹرینتھن بھی کیا۔ جو انسٹرومنٹس باقی ایجنسیوں کے پاس تھے وہ آئی بی کے پاس نہیں تھے، فون ٹیپ شیپ کرنا، یہ وہ تو پاکستان کے جو وزرائے اعظم ہیں انہوں نے بتدریج آئی بی کو اسٹرینتھن کیا، کیونکہ پاکستان کے وزرائے اعظم اور ایون عمران خان صاحب جو ہیں وہ آئی بی پر زیادہ انحصار کرتے پائے گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے منہ سے کہا کہ میں جتنی انکوائری کروانی ہوتی ہے جو بھی جس طرح کی بھی، تو میں آئی بی کو رپورٹ کرتا ہوں۔ جہانگیر ترین صاحب کے خلاف بھی آئی بی نے ہی کوئی رپورٹ نکال کے دی تھی نا۔ تو آج کل ڈاکٹر سلیمان ہیں اس کے ڈی جی۔ تو بہرحال یہ جو ایک ہوتی ہے نا ٹسل، باہمی مسابقت جو ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ انٹیلیجنس اداروں کی، وہ ہوتی ہے، تو وہ فطری بات ہے، ہوتی ہے، وہ ایک مقابلہ بازی ہوتی ہے، اچھی بات ہے، مقابلے کی فضا رہنی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن اس کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان میں یہ دیکھا گیا تھا، یہ ہوتا ہے، ایبٹ آباد کمیشن نے یہی لوکیٹ کیا تھا، یہی ڈائگنوز کیا تھا۔ تو اب جنرل فیض صاحب کو اس کا ہیڈ بنا دیا گیا، اس میں ایف آئی اے، آئی بی، میرا خیال ہے وہ اور بھی باقی جو بھی ہیں، اب مجھے ایم آئی کا نہیں پتہ، وہ پتہ نہیں ان کے ہے متحدی میں کہ نہیں ہے، میرا خیال ہے وہ ہونی چاہیے اگر ہم سفارشات کے اوپر جائیں، ورنہ تو پھر مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ اگین یہ ایک بڑا نیکٹا بھی اسی کے انڈر ہے یا اسی کمیٹی کا حصہ ہے۔ تو بیسیکلی یہ اس کمیٹی کا اجلاس تھا، اور اس اجلاس میں وزیر اعظم کی جو شرکت تھی ان کو بریف کیا گیا، پھر وہ اندرونی بیرونی، پھر آپ کو ویسے ہی پتہ ہوگا کہ پاکستان کی جو آئی ایس آئی ہے اس کا ایک اور ونگ بھی ہے جو انالیسس کرتا ہے چیزوں کو، ویلیویٹ کرتا ہے، اسیسمنٹ کرتا ہے چیزوں کی کہ کیا پاکستان کو تھریٹس ہیں، اڈے دینے نے نہیں دینے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اڈوں والی بات دوسرا معاملہ، وہ چونکہ وقت پھر تھوڑا رہ جائے گا، تو دوسرا معاملہ یہ میں جو امریکی سینٹ والا ہے کہ عمران خان صاحب جو یہ اڈا شیر بہادر، پہلے تو یہ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ یار کہ یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر ایک سیاسی حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب
پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں, پاپولر جو پالیٹکس ہوتی ہے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ میں وہ شخص ہوں. کل کو کہیں گے نا آگے کہ کتابیں لکھیں گے, تقریریں کریں گے لاہور کی سڑکوں پہ کھڑے ہو کے, میاں والی جا کے اس طرح کر کے تقریریں کریں گے, میں وہ شخص ہوں جس نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ ہم نے تم کو اڈے نہیں دینے, ہوئے دوڑ جاؤ. تو اس طرح کا وہ نا ہیرو سلطان رہی ٹائپ, یا سنجے دت, یا مطلب انیل کپور, کوئی اس طرح کی کوئی چیز نا ایٹم اپنے آپ کو وہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں سیاسی منظرنامے کے اوپر آئندہ دنوں میں. تو اس کا ایک اور جو پہلو ہے وہ کھل کر سامنے آیا ہے, اور وہ سامنے آیا ہے کہ عمران خان صاحب انکاری کیوں ہے اڈے دینے پر. کیونکہ امریکی سینٹ میں جو رپورٹس CIA کر رہا ہے, وہ کانگریس کی جو کمیٹی, سینٹ کی کمیٹیز, ان میں کچھ جو بریفنگ دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ہماری پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سیکیورٹی جو ہے اس کے سربراہان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کہ مشروط طور پر ہم آپ کو اڈے دینے کے لیے تیار ہیں, آپ کو آپریشنز میں ہمیں اپنا ساجھے دار رکھنا ہوگا, بھاگے دار رکھنا ہوگا, مطلب پارٹنر, آپ کو انٹیلیجنس شیئرنگ کرنی ہوگی, آپ کو بتانا ہوگا کہ یہ جہاز اڑ کے کہاں پہ جا رہا ہے, کس کو ٹارگٹ کر رہا ہے. تو یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے, اس پر ہم جو ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں. اس دوران ہوتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے وہ بیان آ جاتا ہے, وہ انٹرویو, اور اس سے پہلے بھی وہ وزیر خارجہ صاحب بھی کہتے ہیں اڈے نہیں دینے, اڈے نہیں دینے. تو وہ جو ہے سینیٹر لنزے گراہم, یہ انہوں نے نا اوپر نیچے ٹویٹ کیے ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ جی کہ میں نے بڑی حیرانگی ہوئی, جو بائیڈن صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ رابطے بھی نہیں ہیں. اب آپ کو میں یہ بات بتاؤں کہ وہ جو لاسٹ انٹرویو کیا تھا انہوں نے HBO والوں کو دیا تھا, اس میں یہ والی بات کھل کر جب سامنے آئی عمران خان صاحب نے کی, تو اس کے بعد یہ جو سینیٹر ہیں لنزے گراہم, انہوں کو تشویش ہوئی کہ یار یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا, جو بائیڈن صاحب نے بڑا کام خراب کر دیا ہے, کیونکہ پاکستان کی مدد کی ضرورت ہے, اس کی مدد کے بغیر آپ وہاں سے مکمل انخلا, فوجی انخلا نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو پھر پاکستان کا ساتھ چاہیے آپ کو, ادروائز طالبان پھر آ جائیں گے, تو منانا پڑے گا پاکستان کو. اور مجھے حیرانگی ہے کہ جو بائیڈن نے ابھی تک پاکستان کے وزیر اعظم سے بات ہی نہیں کی. دس از دا پوائنٹ. وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اپنی ان کی انا کو ٹھیس پہنچ چکی ہے یا پہنچی ہوئی ہے. جو بائیڈن صاحب جو ہے, کیونکہ اس نے جو وسان کر کے جو بھی نام تھا HBO کے اینکر کا, اس نے انٹرویو میں سوال کیا تھا کہ جی کہ آپ کی جو بائیڈن صاحب سے اس سلسلے میں بات ہوئی ہے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں میری نہیں گال ہوئی. انہوں نے کہا کیوں نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا مصروف ہوں گے, ان کی ترجیحات اور ہوں گی, تو جب ٹائم ہوگا تو بات کر لیں گے. انہوں نے بڑے دو ٹوک انداز میں یہ والی بات کر دی تھی, اور پھر تھوڑی سی حیرانی بھی ہوئی. تو اصل بات یہ ہے کیونکہ عمران خان صاحب شاید امریکہ کے جو پاکستان ایک طرح سے نان الائی کر کے ہے نا, اس کا ایک سٹیٹس ہے کہ آپ نے پچھلے 70 سال سے آپ امریکہ ہی کر رہے ہیں نا پاکستان. تو پاکستان امریکہ کا وہ واحد اتحادی ہوگا جس کی مبارکباد کی کال وصولنے کی بڑائی جو بائیڈن نے کیوں نہیں کی. کیونکہ جو بائیڈن صاحب کو لگتا ہے کہ پاکستان کی میں ایک تو وہ اکانومسٹ کی آپ رپورٹ دیکھیں کہ پاکستان میں ہائیبرڈ ڈیموکریسی ہے, مطلب یہاں پر ایک رجیم آ کے بیٹھی ہوئی ہے. وہ نواز شریف صاحب نے جو نیریٹو اختیار کیا وہ بیسکلی ویسٹ میں وہ نیریٹو جو ہے وہ بک چکا ہوا ہے. ویسٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی, بلاول بھٹو صاحب کی یا متحدہ اپوزیشن کی بات کے اوپر اعتبار کر رہا ہے کہ یہاں پر شخصی آزادیاں نہیں ہیں, یہاں پر جبر والی کیفیت ہے, یہاں پر لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں, یہاں پر ایک تسلط ہے, اس طرح کر کے جو بھی آپ کہہ لیں کہ یہاں پر آزادی نہیں ہے, شخصی آزادیاں نہیں ہیں, بات کھل کر نہیں ہو سکتی, اگر بات کریں گے تو آپ مارے جائیں گے, پکڑے جائیں گے, آپ کو غائب کر دیا جائے. اس طرح کی جو بھی صورتحال ہے جو بائیڈن صاحب وہی سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان دوسرا ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ چین ہے. وہ انہوں نے کرنی تھی نا وہ سمٹ, ڈیموکریٹک سمٹ جو انٹرنیشنل ڈیموکریٹک سمٹ کرنی تھی, اس میں پاکستان کو اس لسٹ میں نہیں رکھا ہوا. کیوں نہیں رکھا ہوا؟ چین کی وجہ سے, کیونکہ اصل ٹارگٹ تو چین ہی ہے. تو پاکستان CPEC کی وجہ سے چین کے ساتھ نتھی ہے. تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ, یا ہو سکتا ہے ان کی یہ خام خیالی ہو لیکن پینٹاگون کے معاملات اور ہوں,
لیکن وہ ان کا ہے کہ یار کہ یہ بندے ٹھیک نہیں ہے، کہ یہ رجیم جو بیٹھی ہوئی ہے یہ ڈیموکریٹک رجیم نہیں ہے، وہ تاثر یہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس وجہ سے انہوں نے وہ مبارکباد، ایک روایتی ہوتی ہے نا سفارتی، ایک روٹین کی کارروائی ہے، یہ معمول کا بزنس ہے، روٹین بزنس ہے کہ آپ کے جو دوست احباب ممالک ہیں وہ جب آپ وزیر اعظم بنتے ہیں تو وہ آپ کو خیر سگالی پیغامات آتے ہیں، فون کہتے ہیں بہت خوشی ہوئی ہے تسی صدر بن گئے ہو جناب امریکہ دے، تو تسی کدی آؤ ساڈے وال تہاڈوں چاہ پیواں گے. اس طرح کی باتیں، رسمی رواجی باتیں. جو بائیڈن نے ابھی تک وہ بات بھی، یعنی ٹیلی فون کال ابھی تک نہیں لی. تو یہ خفت ہے جناب عمران خان صاحب کو. عمران خان صاحب کو جو لوگ جانتے ہیں، ویسے بھی انا تو ہوتی ہے نا ہر آدمی میں، تو وہ جو بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ تسی پاکستان دی فوج نال کر لو جو کرنا ہے، میں مننا ہی نہیں، میں اڈے نہیں دینے. تو اب وہ بیسکلی جو سینیٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے جو بائیڈن صاحب، تو پھر پاکستان کے وزیر اعظم کو لفٹ کراؤ، نہیں تو کام نہیں بڑھنا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ یہاں سے کسی نے کہا ہو کہ پایا نا فون سن لو نا، جے کام کرانا ہے تو فون سن لو. تو یہ والا سین ہے جناب کہ کوئی اصولی موقف نہیں ہے. آپ کو عن قریب جو بائیڈن صاحب جو ہیں وہ اگر فون سن لیتے ہیں تو عمران خان صاحب ہوں، ان کے ہواری ہوں اور ان کے ووٹر ہوں، ان کے سپورٹر ہوں، یوتھیاز ہوں، جو بھی ہو، وہ اب پھر آپ کو جو ہے نا وہ تفسیریں گھڑ گھڑ کے بتائیں گے، اس فیصلے کی برکات گھڑ گھڑ کے بتائیں گے کہ اڈے دینا کتنا ضروری تھا، اگر خان اڈے نہ دیتا تو پتہ نہیں کی ہو جانا سی. تو اس طرح کر کے جو ہے نا وہ فلسفہ بیان کیا جائے گا. تو دو خبریں تھیں، دو اہم خبریں جو پاکستان کی سلامتی سے متعلق تھیں، وہ آپ سے گزارش کر دیں. یعنی امریکہ بہادر کو اڈے نہ دینے کے پیچھے جو ہے وہ عمران خان صاحب کی مجروح انا ہے اس کے پیچھے، اور کوئی اصولی موقف وغیرہ نہیں ہے بس. اور دوسری کہ لوگ جو ہیں وہ باجوہ صاحب کی پاکستان میں غیر موجودگی کے دوران ISI کے دفتر میں ہونے والی ایک بریفنگ، ایک میٹنگ، ایک اجلاس، اس کے اوپر بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں، حالانکہ یہ ایک ضابطے کی کارروائی ہے. کہنا صرف یہ ہے کہ یار ہر بات کے پیچھے سازش نہیں تلاش کرنی چاہیے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.